who is IG पंजाब पुलिस, और डेफिनेटली उनकी एफर्ट्स जो थी उनकी वजह से आज पंजाब पुलिस को आवाम दोस्त माना जाता है। नौकरी आप लोग देते नहीं थे तो बहुत सारे लोग CSS कर रहे थे, बहुत सारे अमेरिका जा रहे थे। शरारती थे बचपन में? हाँ, बहुत ज़्यादा। सख्त वाले थे आप किसी? बिल्कुल भी नहीं, या मैं बेस्ट फ्रेंड नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आपने कहा पुलिस में ना आ रहा है ना आएगा, इसकी क्या वजह? अब बच्चों की अपनी मर्जी है कि हम स्प्लिट कर देते हैं, देखते हैं थाने में लोग आते क्यों हैं। तो थाने में 80% लोग जो आते हैं वो आते हैं। तो जब पुलिस में आए तो पहला कोई ऐसा वाकया या तो डर गए हो या मोटिवेशन मिली हो कि जब क्राइम का गैंग को पकड़ा जाता था, क्रिमिनल गैंग, तो वो फिर सजा भी ज़्यादा पाता। देयर आर सो मेनी फेलियर्स इन एवरीबॉडीज करियर। इस तरह के बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे ना चीज़ें बहुत टफ हो जाती हैं, उसको किस तरह से मैनेज करते हैं? हंसते हुए। Once again, welcome back with a very new episode of the Salt Range podcast. अच्छा, मैं बातों का सिलसिला अगर शुरू करूं तो उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर 3 साल पहले या 4 साल पहले देखा जाए तो एक ऐसा इदारा पंजाब का जिसके बारे में बहुत सारी बातें होती थी, पंजाब पुलिस की मैं बात करी, बोला जाता था कि पंजाब के गुल्लू बट हैं ये, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसका इमेज जो है वो टोटली ट्रांसफॉर्म हो गया है बिकॉज ऑफ द वन एंड ओनली वेरी क्रिएटिव माइंडेड एंड वेरी ब्रिलियंट माइंडेड पर्सन। आप गेस कर चुके होंगे, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर उस्मान अनवर की, हु इज़ IG पंजाब पुलिस, और डेफिनेटली उनकी एफर्ट्स जो थी उनकी वजह से आज पंजाब पुलिस को आवाम दोस्त माना जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। आपका शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आपने कहा इसके दायरे के बारे में बातें होती थी, बातें तो हमेशा होती रहेंगी पुलिस के बारे में, बातें अच्छी होनी चाहिए, बस होती हैं, हमेशा से होती हैं, लेकिन बस वही है कि उन्हीं बातों से पॉजिटिव चेंज आता है। हाँ, उन्हीं बातों से पॉजिटिव चेंज आता है और इशू को एड्रेस करना होता है, जवाब देना होता है, क्योंकि हमारे पास कोई अच्छी खबर लेके तो नहीं आएगा। कोई ये तो नहीं आके कहेगा कि जी मेरे कारोबार में 4 करोड़ रुपया लगा था और 8 करोड़ हो गया, मुबारक हो। वो तो भाई आएगा कि 4 करोड़ लगाया था और डूब गया, घर में चोरी हो गई, किसी ने बच्चे के साथ ज्यादती कर दी, कत्ल हो गया, तो वो नेगेटिव चीज़ ही आएगी और उसको सही करना और इंसाफ देना हमारा काम। बिल्कुल ऐसे सर, अगर कुछ अर्सा पहले अगर मैं बात करूँ तो बड़ा लोग डरते थे कि नहीं, हाँ FIR कटवानी है, थाने जाना पड़ेगा, पुलिस कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब वही लोग हैं जो बड़ी खुशी खुशी आते हैं कि नहीं, हमारा इशू एड्रेस भी हो जाएगा और रिजॉल्व भी हो जाएगा। उसका तरीकाकार ये है कि हमारे जो एक आइडिया ओवर द ईयर्स डेवलप हुआ, SN यूनुस साहब ने आइडिया दिया, जो DIG हैं, कि हम स्प्लिट कर देते हैं, देखते हैं थाने में लोग आते क्यों हैं। तो थाने में 80% लोग जो आते हैं वो आते हैं सर्विसेज के लिए, लॉस्ट एंड फाउंड, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, यानी जो पुलिस के पास आते हैं, टेनेंट रजिस्ट्रेशन, कोई सर्टिफिकेशन, कोई वेरिफिकेशन, उसके लिए। 20% लोग क्राइम के लिए आते हैं। तो हमने सबसे पहला काम ये किया कि जो क्राइम है उसको सेपरेट करके थाने में किया और हम ले गए खिदमत मराकज़ को, उनको हमने खूबसूरत बनाना शुरू किया। फिर हमने दूसरा काम ये किया कि जो फ्रंट एंड थे थानों में, जहाँ तक लोगों ने आना है, वो तमाम 737 के 737 थाने, ऑल पुलिस स्टेशन वाज कंप्यूटराइज्ड ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स। और केयर टेकर सेटअप में हमने उसको अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन नकवी साहब ने जब इसको देखा, उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ इसमें इन्वेस्टमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसमें इन्वेस्टमेंट करती रही और हमने उन थानों के फ्रंट एंड को भी साफ कर दिया। उसके बाद कंप्यूटराइजेशन का फ़ायदा ये हुआ कि जो FIR आपने कहा उसमें टाइमलाइंस बनाई गई थी, यानी SIPS के प्रोटोकॉल्स, स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के प्रोटोकॉल्स, वो हमने पूरे के पूरे न सिर्फ देखे बल्कि उनको इम्प्लीमेंट कराया। लिहाजा अगर किसी की चोरी होती है तो ख़ास टाइम के अंदर उसका FIR होना ज़रूरी है, वरना अलर्ट हो जाता है। यूँ तकरीबन हमने कोई 1.5-2 लाख पर्चे ज़्यादा दर्ज किए और उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब क्राइम का गैंग को पकड़ा जाता था, क्रिमिनल गैंग, तो वो फिर सज़ा भी ज़्यादा पाता था। तो इट बिकम ईजियर। वंडरफुल। ये तो आपकी सारी जो अभी चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में बात हो रही है, लेकिन मैं पहले आना चाहूँगी वो लोग जो नहीं जानते कि डॉक्टर उस्मान अनवर कौन है, उनको थोड़ा सा बताइएगा कि बचपन कहाँ से शुरू हुआ और ये सफ़र कहाँ तक पहुँच गया। सफ़र तो यहीं तक पहुंचा है जो आप देख रहे हैं, लेकिन कहाँ से शुरू हुआ लाजिम आता है। माई फादर वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट और मेरे दादा भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, मेरे परदादा भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, और मेरे फादर इंजीनियर थे बाय डिग्री। और मुख्तलिफ जगहों पे हमारी पोस्टिंग रही, तो हमने रहीम यार ख़ान, जेहलम, गुजरात, मुख्तलिफ जगहों पे तालीम हासिल की और मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ते रहे। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज और किंग एडवर्ड से मेडिसिन किया। मेडिसिन के बाद नौकरियाँ आप लोग देते नहीं थे तो बहुत सारे लोग CSS कर रहे थे, बहुत सारे अमेरिका जा रहे थे, तो CSS कर लिया, यहाँ पे आ गए। अच्छा, ये शुरू से ही वो चोर पुलिस वाले उससे इंस्पायर हो गए या बिल्कुल भी नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये नहीं, जो है डिटेक्टिव मूवीज़ का हर एक को शौक होता होगा, लेकिन सच्ची जो बात है वो ये थी कि घर में क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर्स या इंजीनियर्स, ये उस वक्त यही होता था, तो ये लम्स वगैरह
ادارہ تو بہت بعد میں بنے ادارے. تو یہی تھا کہ ڈاکٹر بنیں گے یا انجینئر بنیں گے, اور یہ کبھی نہیں سوچا تھا, نہ فیملی میں کوئی اتنا کوئی CSS, نہ کوئی پہلے نہ کوئی بعد میں. ٹھیک ہے. پڑھائی میں کیسے تھے, بڑے انٹلیکچوئل ٹائپ یا نہیں انٹلیکچوئل نہیں, مطلب الحمدللہ گورنمنٹ کالج میں پہنچنے کا مقصد بھی یہی ہے. میں میٹرک میں بھی لازمت اچھے ہی نمبر ہوں گے, سلور میڈل تھا, اور میٹرک کے بعد FSC کے بعد جو ہے اس میں بھی اچھے نمبر ہوتے تو کنگ ایڈورڈ آتے ہیں, تو ٹھیک ہی تھے پڑھائی میں, تبھی کنگ ایڈورڈ سے MBBS کر لیا. شرارتی تھے بچپن میں؟ ہاں بہت زیادہ. کوئی بچپن کی شرارت جو یاد ہو؟ یعنی کی ہی شرارتیں ہیں تو اس کی لیکن یہ کہ گیمز کا شوق تھا, اور لازم بات ہے کچھ ایسے ٹیچرز ملے جنہوں نے کریٹیوٹی کو نہیں روکا. سب سے پہلے تو میرے اپنے ماں باپ نے اوبیسلی نہیں روکا, میوزک کا شوق کیا, بجانے کا کہا, اور سب سے بڑی بات جو ہے میرے بھائی نے مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. عمران انور امریکہ میں ہے, مائکروسافٹ میں, ہی اپریشیٹڈ می الاٹ. انہوں نے سب سے زیادہ اٹھایا, میری والدہ نے, اور مطلب کسی نے روکا نہیں. لیکن ٹیچرز بڑے اچھے ملے. آرمی پبلک اسکول کہتے ہیں اس کو, اب گریمیا خان کا پہلے گیرزن پبلک ہوتا تھا, تو وہاں کے جو ٹیچرز تھے وہ بہت یہ نہیں کہ نا توجہ دیتے تھے. حافظ صاحب غالباً وہ بھی فوت ہو گئے, البرٹ صاحب وہ بھی فوت ہو گئے, سلیم صاحب تھے, مقصود احمد جالندری صاحب تھے, میڈم آسیہ تھی. یہ تمام ٹیچرز نے بہت زیادہ, میرا خیال ہے سرکاری اسکولوں میں پہلے زیادہ توجہ دی جاتی تھی. تو سر آپ نے کہا کہ میوزک کا شوق تھا اور انسٹرومنٹس کا بھی شوق تھا, کوئی انسٹرومنٹ جو آپ کو ابھی بھی بجانا آتا ہو یا ابھی بھی آپ پریکٹس کرتے ہیں اس کو فراغت؟ نہیں, جو کی بورڈ تھا وہ بجایا کرتے تھے, وہ بھی میرے بھائی نے شوق ڈالا تھا. اور جو ہے سنتھسائزرز وغیرہ اس کو کمپیوٹر سے کنیکٹ کر کے, اس کو میڈی کہتے تھے, پہلے کنیکٹ ہوتا تھا, پھر بعد میں USBs کے ساتھ کنیکشنز آ گئے, سافٹ ویئر ہوتے تھے, انٹرفیسز ہوتے تھے. لیکن اب تو خیر بہت ایڈوانس ہو گیا نا, گیراج بینڈ آ گیا, اور سونی کے بہت اچھے سافٹ ویئر آ گئے, اور بہت اب تو خیر کمپیوٹر نے بہت اس کو آگے لے گیا. تو تب ہم نے بہت پہلے شروع کیا تھا کام یہ 80s میں, تو وہ جو ہے تب اس کو بہت زیادہ توجہ دی تھی. تو وہ پیشن کیوں چھوڑا آپ نے؟ نہیں, پیشن تو اس طرح ہی رہتا ہے, پیشن کبھی چھوٹتا نہیں ہے, ٹائم نہیں ہوتا تو کام ہو جاتا ہے. آپ وقت ملے تو دوبارہ اس کو کنٹینیو کریں. ہاں 100% کنٹینیو کرتے ہیں, ابھی بھی کرتے ہیں. دیٹس ونڈرفل. یعنی ابھی بھی اتنے ہی زندہ دل ہیں آپ؟ پتہ نہیں زندہ دل پہلے تھے کہ نہیں, لیکن یہ کہ الحمدللہ وہ پورا کنٹینیو کرتے ہیں. دیٹس ونڈرفل. اچھا, فیملی کے بارے میں تھوڑا سا, کتنے بچے ہیں؟ ہاں میرے الحمدللہ 3 بیٹے ہیں, کوئی پولیس میں نہ آئے گا نہ آ رہا ہے, اور اپنا اپنا کام کرتے ہیں. 2 تعلیم حاصل کر رہے ہیں باہر, اور ایک ماشاءاللہ اپنا کاروبار کر رہا ہے. اچھا, آپ نے کہا پولیس میں نہ آ رہا ہے نہ آئے گا, اس کی کیا وجہ؟ اب بچوں کی اپنی مرضی ہے, وہ بچے اپنی نا لائف دیکھ چکے ہوتے ہیں پیرنٹس کی. تو جو ڈاکٹرس کی لائف ہے وہ بھی بہت ٹف ہے فرینکلی, تو ان کو MBBS کا بھی شوق بالکل نہیں تھا, اور CSS کے بعد جو پولیس نوکری یہ بھی بڑی ٹف ہوتی ہے. تو بعض اوقات بچے جو ہیں وہ اس چیز کو اپریشیٹ اتنا نہیں کرتے جتنا ہمارا خیال ہے کرتے ہوں گے. تو جس طرح مجھے تعلیم ملی اپنی مرضی کی, بچوں کو بھی اپنی مرضی ہے, لیکن فی الحال ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے, اور میں نے بھی کبھی اپریشیٹ نہیں کیا کہ بھی کرنا ہے. سخت والد ہیں آپ کسی چیز بالکل بھی نہیں, بیسٹ فرینڈ نہیں, بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. فرینڈلی انوائرمنٹ ہے گھر میں؟ ہماری ماشاءاللہ بہو ہے بڑے بیٹے کی, وہ بھی ہماری بیسٹ فرینڈ ہے. بالکل بھی نہیں, سختی تو بالکل نہیں, کہیں پہ بھی نہیں, کسی بھی چیز میں روک ٹوک نہیں ہے. نہیں, روک ٹوک تو بچوں کو ہوتی ہے, لیکن یہ کہ دوستی بہت زیادہ ہے. جس طرح یہ پولیس والوں کے ساتھ میری دوستی ہے, کانسٹیبلری کے ساتھ ہے, تھانے داروں کے ساتھ ہے, اسٹاف کے ساتھ ہے, اسی طرح گھر پہ اسی طرح ان کے ساتھ ہے. دیٹس ویل. اچھا, CSS کا جو سفر تھا وہ کیسے تھا؟ وہ ویسے تھا کہ کنگ ایڈورڈ میں سارے بندے CSS کی تیاری کرتے تھے, یا USMLE کا ایگزام ہوتا تھا, یونائٹیڈ اسٹیٹس کا جانے کا, یا اپلیب دیتے تھے. تو وہ نہیں دیا, تو CSS کی, اور میرے کو 10-12 کلاس فیلوز ہیں میرے جو ہیں یہاں. طارق رستم چوہان صاحب میرے بیچ میٹ ہیں, سلمان سلطان رانا صاحب میرے بیچ میٹ ہیں, اسد گیلانی صاحب ہمارے بیچ میٹ ہیں, سارے CSS کر کے آئے. تو یہ بہت زیادہ کامن تھا ان دنوں میں CSS کرنا ڈاکٹرس کا. سر, جب پولیس میں آئے تو پہلا کوئی ایسا واقعہ جس سے آپ یا تو ڈر گئے ہوں یا موٹیویشن ملی ہو کہ نہیں بس یہ میرا رائٹ ڈیسیجن تھا, یا کہیں لگا ہو کہ نہیں یہ رانگ ڈیسیجن؟ ہاں, یہ بہت زیادہ ہوتا ہے رائٹ اور رانگ کے ڈیسیجن. شروع میں تھے حیدرآباد میں تھا, وہ جہاز اغوا ہو گیا. جب وہ جہاز اغوا ہوا تو گرجانی صاحب اس وقت SSP تھے, تو اس میں ہم نے آؤٹ آف دا وے جا کے انیشیٹو لے لیا. وہ کامیاب ہو گئی چیز. جو سمجھدار لوگ تھے وہ کہتے تھے یہ اتنا کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ اگر وہ ناکام ہو جاتی تو پھر انکوائریاں ہی بھگتتے رہ جاتے ہیں. تو اس سے کانفیڈنس بھی آتا ہے. کراچی کو دیکھا, بڑا ہی افسوس ہوا, اور وہاں پہ بھی نوکری کی, اس سے کانفیڈنس مطلب تھوڑا سا اس وجہ سے شیکی بھی ہوا کہ پولیس والوں کی ٹارگٹ کلنگ بھی بہت ہوتی تھی اور گالیاں بھی بہت پڑتی تھیں, اس سے خراب ہوا. لیکن پنجاب میں آنے کے بعد یہاں پہ بہت سارے اچھے افسران ملے, کراچی میں بھی ملے, لیکن جو پنجاب میں آنے کے بعد آفتاب چیمہ صاحب تھے, مشتاق سکھیرا صاحب تھے, طارق یاسین, جاوید نور, طارق سلیم ڈوگر, خواجہ خالد فاروق, بہت سارے, مطلب بہت ساروں کا نام شاید میں نہیں بھی لے سکوں گا. تو ان سے بہت زیادہ کام سیکھنے کا موقع ملا, تو بہت زیادہ کانفیڈنس آیا. غلطیاں ہوتی ہیں, ہمیشہ ہوتی رہیں گی,
کسی سے آپ کوئی کام سیکھتے, کسی سے کوئی کام سیکھتے. تو لیکن یہ کہ لازم بات ہے کسی بھی نوکری 29 سال ہو گئے تو اس میں بہت ساری کامیابیاں بھی ہیں, بہت ساری ناکامیاں بھی. کوئی ایسا واقعہ جس میں آپ کو ریگریٹ ہوا ہو کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اگر میں ایسے نہ کرتا تو زیادہ بہتر ہوتا؟ وہ بہت سارے ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ کو گینگز کے پیچھے آپ جا رہے ہوتے ہیں اور آپ سے مس ہو جاتے ہیں, تو بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں آپ اس کو بعد میں ریگریٹ کرنا شروع کرتے ہیں. ریگریٹ کیسے ہوتا ہے؟ ریگریٹ ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ٹاسک کسی ایک افسر کو دیا ہوتا ہے, اس میں آپ ناکام ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کا لازمت ہے ایک اور ٹاسک آ جاتا ہے. تو دیر آر سو مینی فیلیورز ان ایوری بڈیز کیریئر. اور بس مثال کے طور پر بعض اوقات گینگز آپ کے ہاتھوں سے سلپ ہو جاتے ہیں, لیکن اگر آپ انہی امپلائیز کو, انہی بندوں کو موٹیویٹ کر کے رکھیں, جو اگر کچھ یہاں پہ جو آپ کہتے ہیں نا کچھ ہوا ہے پنجاب میں, وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ آئی جسٹ براٹ پیپل ٹوگیدر لائک اے فیملی. تو چونکہ وہ اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے کام شروع کر دیا, ان کو کام سے روکا نہیں گیا. چونکہ ان کو کام سے روکا نہیں تو کام اچھے آ گئے. اس طرح کے بہت سارے مومنٹس آتے ہیں جہاں پہ نا چیزیں بہت ٹف ہو جاتی ہیں, اس کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں آپ؟ ہنستے ہوئے. اگر کیونکہ ٹف ہی رہتی ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے سرگودا کا ایک واقعہ ہوا ہے, اگر اس میں فورس کو موٹیویٹ نہ کیا جائے, اس کو شاباش نہ دی جائے, ریسورسز نہ پرووائڈ کیے جائے تو ناکامی ہو جاتی ہے. اب مثال کے طور پر گجرانوالہ میں 5 دن میں 4 ڈکیتی ریپ ہوئے. صحیح. ڈاکٹر حیدر اشرف تھے, آر پی او, اور ایاز سلیم صاحب تھے سی پی او. گریٹ آفیسرز ہیں, ونڈرفل آفیسرز ہیں. تو ان کو اپریشیٹ کیا. باپ کے سامنے بیٹی, ماں کے سامنے بیٹے کے سامنے ماں, بھائی کے سامنے بہن, میاں کے سامنے بھی. 5 راتوں میں 4 تھے غالباً. تو اگر اس میں آپ ایس ایچ او سسپینڈ کرنا شروع کر دیں, ڈی ایس پی سسپینڈ کرنا شروع کر دیں, تو وہ تو پھر پولیس میں یا پورا تھانہ ہی سسپینڈ کر دیں. چند لوگ مطلب کوئی کام ہی نہیں ہوگا. اسی پوسٹ کو موٹیویٹ کیا, انہوں نے ایک تصویر سے اس کو ٹریس کیا, اور ایاز سلیم اور حیدر اشرف وغیرہ کی ٹیم نے انہی بندوں کو پکڑا, کیفر کردار تک پہنچایا, چیزیں بھی ریکور ہوئیں. اسی طرح واردات ہوتی ہے 10 کروڑ کی, 10.5 کروڑ کی. وہ عیسیٰ ہمارا بڑا زبردست افسر ہے, اس نے اور حیدر اشرف نے کیا. لاہور میں بڑے بڑے واقعات ہوئے, ابھی پولیس والوں کے اوپر فائرنگ شروع ہو گئی. دیٹ واز سم تھنگ ایکسٹراڈنری. تو بلال کمیانہ صاحب نے اور عمران نے اور سیف سٹی نے, آئی بی نے, انٹیلیجنس بیورو نے, ان سب نے مل کے, سی آئی اے والوں نے مل کے بڑا زبردست کام کیا. اور اس کے بعد پنڈی میں ہوا اسی طرح. یہ واقعات آپ کو بڑے زبردست طریقے سے پریشرائز کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ کی فورس کو ہٹ کرنا شروع کرتے ہیں. کوئی they want to make you feel helpless. Exactly. They don't want the force to have better morale, یا وہ چاہتے ہیں کہ فورس جو ہے نا وہ کرش ہو جائے. جو فیل گڈ فیکٹر ہے نا کسی کنٹری کا, وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ابھی آج 76,000 پہ ہے اسٹاک مارکیٹ, یعنی 30-40,000 سے اوپر گئی ہے. اس سے فیل گڈ فیکٹر, جس نے 30 روپے انویسٹ کیے تھے اس کے 50-60 ہو چکے ہیں. یہ چیز اچھی آگے آنی چاہیے. اگر ہندوستان کا آپ دیکھیں یا یورپ کا آپ دیکھیں تو سارے لوگ وہاں امیر نہیں ہیں, لیکن ایک فیل گڈ فیکٹر ان کی گورنمنٹ کوشش کرتی ہے. تو دیٹ از دا وے فارورڈ فار اے کنٹری. تو ہمارے ہاں بھی یہ جو جب پریشر آتا ہے, جس طرح کی چیزیں آتی ہیں یہ ڈی مورلائز کرنے والی, اس میں مینجمنٹ کو, جس طرح پولیس کی ہے, اس کو چاہیے کہ اپنی فورس کو بس یکجا رکھے. بالکل. گندا بندہ کرپشن کر رہا ہے اس کو آپ ضرور سزا دیں, لیکن وقوع ہونے کے اوپر پریشان ہوئے بغیر انہیں موٹیویٹ کر کے ریسورسز دے کے, تو وہی پولیس فورس ڈیلیور کر سکتی ہے. اور وہی وردی والے ڈیلیور کرتے ہیں. کراچی صاف ہو گیا ہے, سوات صاف ہو گیا, نیولی مرج ڈسٹرکٹ ہو گئے, بلوچستان ان شاء اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف جا رہا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں, پریشر آتے ہیں, لیکن فورس کے ساتھ کھڑے ہونا ضروری ہے. نو ڈاؤٹ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سر. جس طرح سے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ موٹیویشن دیتے رہنا چاہیے, اور جتنے بھی اپوزنگ لوگ ہوتے ہیں یا پھر جو پرابلم کریٹنگ پرسنالٹیز ہوتی ہیں, ان کا بیسک پرپز یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے وہ ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دیں جس میں کسی ادارے کے اوپر مطلب ایک ٹیگ لگ جائے یا بدنامی ہو جائے. کیا لگتا ہے یہ سائیکولوجیکل فیکٹر ہوتا ہے ان کا, جو کہ ان کو ٹریگر کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں آپ نے کسی کو ہیلپ لیس فیل کروانا ہے؟ بالکل, یہ تو اسٹریٹجی ہے نا. یہ تو جس کو 5G وارفیئر وغیرہ کہتے ہیں, یہ تو ایک طریقہ کار ہے کسی ملک کو. جب پرانے زمانے میں بھی ہوتے تھے تو وہ گھوڑوں کے اوپر بڑے بڑے وہ ڈرائنگ کر کے آیا کرتے تھے, ہاتھیوں کے اوپر. اور وہ جس طرح یہ پریڈز کیوں کی جاتی ہیں, ہم 23 مارچ کی پریڈ کیوں کرتے ہیں تاکہ دشمن پہ دھاک, تو یہ اسی طرح دشمن بھی کرتا ہے. اسی طرح جو بھی کوئی اسٹریٹجی ہوگی اس کے اندر سب سے پہلے اس کے جو بنیادیں ہوتی ہیں نا اس ملک کی, وہ کھوکھتی کرنے کی کوشش کی جائے گی. مثال کے طور پر پاکستان کے آرمڈ فورسز ہیں, یہ ضامن ہے اس بات کی کہ بیرونی اندرونی دشمنوں سے محفوظ رکھیں. اب یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک ادھر ملک دشمن ہے یا کوئی ادھر دشمن ہے, نہیں. اب وارفیئر اور قسم کی ہو گئی ہے. اب آپ کے انٹرنلی ویک کرنے کے لیے ٹیررزم کا آغاز کر دیا جاتا ہے, فائنینس کیا جاتا ہے ٹیررسٹ کو. اس کو کس نے روکنا ہے؟ بغیر انٹیلیجنس ایجنسیوں کے, بغیر پاک فوج کے آپ بارڈر کو کیسے محفوظ کر سکیں گے؟ اب مقصد کیا ہوگا؟
آرمی کی اور پولیس کی کوارڈینیشن خراب ہو جائے, انٹیلیجنس سے کام نہ کر سکیں, ہر چیز کنٹروورشل ہو جائے. دیکھیے جب حملہ ہوتا ہے نا تو اس میں چاہے وہ جنگی کی چیک پوسٹ ہو, کنڈل ہو جو ہارون شریف چیک پوسٹ ہے, یا وہ مکڑوال ہو, یا وہ کچے کا علاقہ ہو, اس چیک پوسٹ پہ رات کو ایک بندہ کھڑا ہے 2-2:30 بجے ہمارا, ٹھیک ہے, اس کے بیوی بچے ہیں, اس کے دماغ میں جو بہادری ہے نا وہ تب ہے جب اس کا کمانڈر اس کے ساتھ کھڑا ہے, چاہے وہ ڈی پی او ہے, چاہے آر پی او, چاہے آئی جی ہے, اس کے ریسورسز پورے ہیں کہ نہیں, لیکن اس کے اندر اس کا دل گردہ, اس کا جگرا کتنا ہے سب سے امپورٹنٹ ہے, اس کو ویک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور ہماری فورسز کو, ہماری پولیس کو, آرمڈ فورسز کو بس یہی کرنا ہے کہ دل گردہ مضبوط رکھنا ہے اور اس سوشل میڈیا کے یا دشمنوں کے یا خبروں کے جال سازی کے پریشر میں نہیں آنا. بالکل ایسے, یہ بڑا پازیٹیو آپ نے ایک میسیج دیا ہے. سر پنجاب پاپولیشن کے حوالے سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اس کو مینیج کرنا اور اس میں امن و امان قائم کرنا تھوڑا مشکل کام بھی ہے, کیونکہ ظاہر لوگ زیادہ ہیں تو ان کی وہ جتنی بھی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں وہ ان کے لیے زیادہ مشکل طریقے سے بنائی جاتی ہیں. کتنا مشکل ہوا جب آپ پنجاب شفٹ ہوئے اور چارج سنبھالا؟ نہیں, میرے خیال سے جس طرح اگر آبادی زیادہ ہے, ورلڈز 10th یا 11th لارجسٹ یونٹ ہے, اگر ملکوں کو بھی شامل کر لیا جائے تو فورس بھی زیادہ ہے, از اے سیکنڈ لارجسٹ فورس ان دا ورلڈ. تو افسران بہت اچھے ہیں, ہمارے آر پی اوز ہیں, اگر نام لیں تو ادھر آپ دیکھیے کہ رائے بابر ہے, ڈاکٹر عابد ہے, بابر ایلپا ہیں ہمارے, یعنی بہت زبردست, محبوب رشید صاحب ہیں, کیپٹن سہیل ہیں. تو یہ افسران بڑے زبردست تھے ہمارے پاس, انہوں نے بہت ہی اچھا کام کرنا شروع کیا. ابھی یہ جی خان میں جو سب کچھ ہوا وہ اکیلا مانج اور ادھر کا ڈی پی او سنگل ہینڈڈلی میں کہوں گا اس نے فورس کو موٹیویٹ کیا. تو شارق نے سرگودا میں اور متی اللہ وغیرہ نے وہاں روکی رکھا. تو یہ فورس بھی بہت اچھی ہے. یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے جس کی وجہ سے ساری چیزیں جو ہے وہ ایسے ایک انڈیویجول تھوڑی کر سکتا ہے, صرف یو ہیو ٹو جسٹ ہولڈ دیم. لاہور میں کمیانہ صاحب نے, ان کی فورس نے, پہلے ہمارا تھا علی ناصر رضوی, وہ آئی جی اسلام آباد طور پہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے. تو یہ بس یو ہیو ٹو جسٹ ہولڈ دا پیپل ٹوگیدر. ٹھیک ہے. آپ سے پہلے بھی بہت سارے آئی جی پنجاب آئے, ان کے اس میں طریقہ کار میں اور آپ کے طریقہ کار میں کیا ڈفرینس؟ میرے خیال سے میں نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا ہوگا, انہوں نے اپنے پہلے والوں سے سیکھا ہوگا. دیکھیے طریقہ کار ہمارے مشتاق سکھیرا صاحب آئے. مشتاق سکھیرا صاحب جو ہیں بہت زبردست آفسر ہے, انہوں نے کمپیوٹرائزیشن شروع کر دی. کوئی اور آیا اس نے خدمت مرکز بنا دیا, کوئی اور آیا اس نے کوئی اور چیز شروع کر دی. اب میری کامیابی اس میں صرف ہونی چاہیے کہ جو اچھی چیزیں ہوئی ہوئی ہیں انہیں بندہ بڑھائے, ان کو آگے لے کے جائے. ٹھیک ہے. کوئی نئی جدت آ جائے تو ماتحت سے آنی ہے. یہ یہاں پہ ایک وال ہے, میں آپ کو بھی دکھاؤں گا, اس میں انیشیٹوز ہیں افسران کے. ٹھیک ہے. اب جب علی ناصر رضوی صاحب گئے ہیں اسلام آباد اسی ماڈل کو کاپی کر رہے ہیں, تو 127 انیشیٹوز انہوں نے گنے ہوئے. تو یہ کیسے ایک اکیلے انسان کے نہیں ہوتے, یہ پوری ٹیم ہوتی ہے. ایس این یونس کا میں نے پہلے نام لیا, ہمارے ایس این یونس صاحب میں نے کے ساتھ ساتھ ہمارا اطہر صاحبہ تھی, بڑا ڈاکٹر نام اب چلے گئے یہاں سے کسی اور باہر کی نوکری پہ, انہوں نے ہیلتھ کے انیشیٹو لیے. ہمارے اے ایس پی صاحبان میں شہربانو نقوی نے بہت سارے ہمارے انیشیٹوز لیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ فیصل ہے لڑکا جو ڈی اے جی لاہور آپریشنز میں لگا ہوا ہے, اس کے وہاں پہ بڑی جدت اس نے وہاں پہ پیدا کی. منصور امان ہے پہلے اوکاڑا میں, یعنی آل دی عیسیٰ پہلے میں نے نام لیا اس کا. یہ دیز پیپل براٹ نیو آئیڈیاز, اور ان آئیڈیاز کو آپ نے بس چھاننا ہے اور آگے چلانا ہے. محبوب للہ فار دیٹ میٹر, تو غازی صلاح الدین, آل دیز پیپل ہیو براٹ نیو آئیڈیاز. ان آئیڈیا کو آپ نے روکنا نہیں ہے. بس میں اگر کوئی فرق ہوگا تو شاید ان آئیڈیاز کو روکنے کا ہوگا. یہاں آئی جی آفس جہاں پہ ہے یہاں پہ گراج تھا, یہ جو گراج ہے اس میں گاڑی کھڑی ہوئی تھی آئی جی صاحب کی, نارمل سی بات ہے. ایسے یونس نے اور لوگوں کو بھی شاید آئیڈیا دیے ہوں گے, اس نے کہا یہاں پہ مونیومنٹ بنا دیتے ہیں شہداء کا. ابھی میرا آئیڈیا نہیں تھا, اچھا ایسے یونس کا تھا. اسی طرح وومن کاؤنسل ہمارا اطہر کا آئیڈیا تھا. اسی طرح بہت سارے آئیڈیاز اور افسران کے تھے جو ہم نے امپلیمنٹ کیے اور اس میں ہمیں کامیابی ہوئی. تو لیڈرشپ اگر کوئی ہوتی ہے تو وہ دیٹ از جسٹ ٹو اپریشیٹ آل دیز پیپل اینڈ لیٹ دیم ورک, اور ان آئیڈیاز کو توڑ لگانا. بالکل آپ نے ایسا کیا کہ اس ٹیبل تک آنے دیا ان تمام آئیڈیاز کو. اچھا سر, ماڈرن لاک اپس کا کانسیپٹ جو ہے وہ بھی آپ نے انٹروڈیوس کروایا, وہ کیا سوچ؟ ماڈرن لاک اپس نہیں, لاک اپس میں ہمارے جو تھانے ہیں نا, اس میں دیکھیے ہمارے تھانوں میں آلریڈی کیمراز تھے. لاک اپس کے اندر ہمارے باہر ٹی وی سسٹمز لگا دیے ساروں کے باہر. یہ اس کو کہتے ہیں اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن. اس کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ کون سا بندہ ہے, اس کی یہاں پہ ریکارڈنگ ادھر آ رہی ہوتی ہے, اس کو بعد میں سپروائز کیا جا سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایگزسٹ کرتی تھی اور یہ مختلف لوگوں نے بنائی بھی تھی, بس اس کو پورے پنجاب میں لاگو کر دیا. گورنمنٹ فورتھ کمنگ تھی, پہلے محسن صاحب تھے, اب میڈم چیف منسٹر صاحب ہیں. تو بیکاز دے آر فورتھ کمنگ, تو وہ الحمدللہ سیف سٹیز کا آئیڈیا دیا, وہ بھی انہوں نے اڈاپٹ کر لیا. تو گورنمنٹ کے پیسے سے ہی ہوگا نا, تو الحمدللہ وہ
دے اڈاپٹیڈ اٹ, اور یہ نیچے کے آئیڈیاز ہیں اور وہ جسٹ براٹ دیم فارورڈ. اچھا, نیور اگین کیمپین بھی آپ کی ایک چل رہی ہے, اس کے بارے میں بتائیے گا کہ وہ کیا ہے. ہاں, یہ ہماری اے ایس پی صاحبہ شہربانو صاحبہ کا آئیڈیا تھا کہ اس کا انہوں نے نام دیا, ہم نے میڈم چیف منسٹر کو کہا, انہوں نے اس کو اون کیا. دیکھیے, خواتین جو ہیں وہ بڑی ولنریبل ہوتی ہیں ایسے معاشرے میں جو کہ میل ڈومینیٹڈ ہو, اور ہم میل ڈومینیٹڈ ہیں. اچھا, اب اس کے اندر اس لڑکی کو اگر گھر میں کہا جائے کہ تم نے یہی شادی کرنی ہے, وہ لڑکی 18 سال کی ہے یا 16 سال یا 14 سال کی ہے, بندہ 85 سال کا یا 65 سال کا, یا تم نے پڑھنا نہیں ہے, یا اس کے بال کاٹ دیے جائیں کہ تم گھر سے باہر کیوں نکلی ہو پڑھائی کے لیے, یا لڑکی کے تیزاب پھینک دیا جائے کہ بھی شادی سے وہ انکاری ہو گئی ہے. یہ سلسلے جب شروع ہوئے تو ایک واقعہ ہوتا ہے اچھرا میں. اچھرا کے اندر ایک لڑکی کپڑے پہنتی ہے جو کہ سعودی عرب یا دبئی میں ملتا ہے, اور اس میں وہ لکھا ہوا ہے لائف از بیوٹیفل عربک میں. لوگ اس پہ حملہ کر دیتے ہیں. اس کو ایک ایس پی صاحبہ ہماری, ان کو بعد میں QPM بھی ملا, وہ نکال کے اس کو بچا کے لے جاتی ہیں. یہ آئیڈیا جب آیا, اٹ واز گریٹلی اپریشیٹڈ ایوری ویئر. تو شہربانو صاحبہ نے کہا کہ اس کا نام ہم کرتے ہیں, ہم نے بہت سارے لوگ بیٹھ کے نام چوز کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا نیور اگین کیمپین ہم کرتے ہیں, دوبارہ ہم نے نہیں ہونے دینا, اور اگر ہوگا تو ہم نے روکنا ہے. میڈم چیف منسٹر نئی نئی آئی تھیں, ان کو پہلے انیشیل ڈیز تھے, انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا. اب کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ کدھر جائے؟ اس کے لیے ایس این یونس صاحب نے ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن شروع کیا سیف سٹی میں. میڈم رفت بخاری نے وہاں بڑا کام کیا اس کے اوپر, مستنصر فیروز نے. اب آپ کہیں بھی فون کریں 15 کے اوپر, آپ 1 دبائیں تو نارمل 15 پہ چلے جائیں گے, 2 دبائیں گے تو آپ ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن میں چلے جائیں گے. وہاں پہ وائس ریکگنیشن لگی ہوئی ہے, اگر عورت ہوگی تو وہ ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن میں جانے دے گی, ورنہ مرد ہوگا تو وہ نارمل رستے پہ جائے گا, اور پھر اس کو کنونس کرنا پڑے گا کہ وومن پولیس اسٹیشن بھیجو. کوئی ٹائم کا ڈیلے نہیں, صرف آواز پہچان کے وہ وومن پولیس اسٹیشن پہ لے جاتا ہے, جو کہ ایک ایک چیز کا ڈیٹا بیس رکھتا ہے. کہ مثال کے طور پر لڑکی کو مارا کٹا گیا ہے, ہراساں کر رہا ہے, ٹیکسی والا بندہ اس کو روک رہا ہے. دیکھیں نا, آپ خاتون ہیں, آپ یہاں پہ آئیں, ٹیکسی کے اوپر آئیں, اور ٹیکسی والا آپ کو کوئی جو ہائرنگ کیب زیادتی کرے, آپ کے اوپر آپ کو تنگ کرے, ہراساں کرے, کوئی لڑکی کو ٹیلی فون پہ تنگ کر رہا ہے, کوئی میسیجز پہ تنگ کر رہا ہے, تو یہ نہیں ہونے دیں گے. یہ نیور اگین کیمپین ہے, نیور اگین, اور اس کے پیچھے جو ہے ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن ہے, اور پوری ریاست انشاءاللہ تعالیٰ. نیور اگین جو ہے وہ فیمیلز اور بچوں دونوں کے لیے ہے, نیور اگین بیسیکلی خواتین کے لیے ہے, لیکن ولنریبل سیگمنٹس کے لیے ہم نے, چاہے وہ ٹرانسجینڈرز ہوں, کچھ ہوں, ہم نے تحفظ مرکز بنایا ہے. تحفظ مرکز جو ہے وہ ہم نے, اس میں ہم تمام جو ڈرگ ابیوز والے بچے ہیں وہ بھی لے رہے ہیں, ہم فقیر جو ان کے جینور ڈسیبلٹی کا بازو کٹا ہوا ہے وہ بھی لے رہے ہیں, ٹرانسجینڈرز کو بھی پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور سب سے بڑھ کر ان خواتین اور بچوں کو بھی جو ولنریبل. ٹھیک ہے. اچھا سر, میرے جیسا بندہ اگر اس کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے, کوئی بھی لائک چوری ہو جاتی ہے اس طرح سے, تو بڑا ڈرتا ہے کہ میں جاؤں گا FIR کٹواؤں گا, بڑا مجھے مطلب لمبے پروسیس سے گزرنا پڑے گا. کیا اب بھی وہی چیز ہے, یا اس کو سسٹمیٹک کر کے شارٹ کٹ؟ بہت آسان ہے, ہماری ایپ ہے پنجاب پولیس کی, ہماری سروس ایپ ہے, وہ انٹرنیٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. iOS کے اوپر بھی ہے, اینڈرائڈ پہ بھی ہے, آپ ویب کے ذریعے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں, 15 پہ ٹیلی فون کال کر کے بھی کر سکتے ہیں. جس طرح ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن ہے تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, پولیس آپ تک پہنچے گی. اور اگر آپ تھانے جائیں گے تو فرنٹ اینڈ ہے, اس میں آپ کیومیٹک مشین لگی ہے 737 تھانوں میں. اس کیومیٹک مشین میں آپ نمبر فیڈ کریں گے اپنا ٹیلی فون کا, آپ کی چٹ آ جائے گی. اس پہ QR کوڈ بھی ہے اوتھینٹسٹی کا, اس کو اسکین کریں اور اس کو آپ اس پہ ویریفائی کریں کہ جناب یہ میرا یہ نمبر ہے, اور آٹومیٹکلی ہم اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں. پھر آپ کا فرنٹ ڈیسک پہ آٹومیٹکلی آپ کی درخواست ریسیو کر دی جائے گی, اور اس کو نمبر لگ جائے گا. اس کی ٹائم لائن ہے وہ لکھی ہوئی ہے ساری, اور وہ اگر اس میں کوئی شکایت آتی ہے تو آٹومیٹکلی CMS کمپیوٹر سسٹم ہے, وہ اپڈیٹ ہو جاتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ اس میں ڈیلے آ گیا ہے. اور اگر پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو 1787 پہ گھر آئے بغیر آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں, یا پورا ہمارا سسٹم موجود ہے, وہ اس پہ رسپونڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے سر, اپروکسیمیٹلی کتنا منیمم اور کتنا میکسیمم ٹائم لگ جاتا ہے ایک ایشو کو ایڈریس کرنے میں؟ دیکھیے, اگر آپ کی مثال کے طور پر چوری ڈکیتی ہوئی ہے تو ودن 24 آور آپ کا پرچہ درج ہوگا. خدا نخواستہ مرڈر ہے, ہرٹ ہے, زخمی کیا ہے, 8 گھنٹے میں ہو جائے گا. بعض کیسز کمپلیکیٹڈ ہیں, مثال کے طور پر لین دین کے معاملات میں چیک دیا, وہ اس نے چیک آگے دے دیا, وہ لین زمین تھی, بیانہ ادھر دے دیا, زمین اس کے نام نکلی. اس کے لیے ہم نے 3 دن اور 5 دن کے ٹائم دیے میں, اس کے بیونڈ کوئی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, ونڈرفل. اچھا, اس کے علاوہ کوئی ایپس ہیں پولیس کی جو فوری طور پہ رسپانس کرتی ہیں؟ جی, تمام 15-16 ایپس کو اکٹھا کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ لوگوں کے لیے ہے. ہماری اپنی ای پوسٹ ہے, ای گیجٹ ہے, یعنی ہمارے پاس تمام ڈیٹا بیس موجود ہے. لوگوں کا, ملزموں کا وہیں سے چیک ہوتا ہے. ای گیجٹ جتنے اسٹولن موبائلز ہیں, اور سب سے بڑھ کر ہمارے پاس بڑی شاندار ایک یہ ہے فیس ٹریس, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے آپ کی تصویر لیں, کہیں بھی ڈیٹا بیس میں آپ لوگ گزرے ہوں گے,
सिविलियन डेटाबेसेस में, तो वो बता देगी। और हम अब तक 450 से ज़्यादा बंदे उस फेस ऐप से पकड़ चुके हैं। टेक्नोलॉजी में पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत आगे है और ये हमारी टीमें जो है वो हर ज़िले में हर जगह मौजूद है। ठीक है, लास्टली वाइंड अप की तरफ जाएंगे, आगे की क्या प्रोजेक्ट्स हैं, आगे के क्या प्लान्स? हमारे शोधा के लिए जो हमने काम करने शुरू किए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। उन 2017 से पहले के शोधा के घरों का सिलसिला शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, 600 से ज़्यादा। 2017 के बाद वालों का 50 लाख रुपये अल्हम्दुलिल्लाह का पैकेज बढ़ चुका है। हमारी जो वेलफेयर है, हमने पिछले साल 225 करोड़ रुपये खर्च किया, इस साल हम तकरीबन 350 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं उनके ऊपर। ये वेलफेयर हमारे अपने तनख्वाहों के पैसे से कट के इकट्ठे होकर इन्वेस्ट होती है, उसके जो प्रॉफिट होते हैं वो हम अपने सिपाह पे, एजुकेशन, हेल्थ, उनके बच्चों की शादियों के ऊपर खर्च करते हैं। और सबसे बढ़कर हम अपनी पुलिस फोर्स के अंदर एजुकेशन और ट्रेनिंग, उस पर बहुत तवज्जो दे रहे हैं ताकि हम एक साइंटिफिक एनालिसिस भी हमारे हों। और इम्पॉर्टेंट हमारे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जिससे मैंने पहले महबूब साहब का नाम लिया, उसके अंदर बेहतरीन हम एजुकेशन दे रहे हैं। स्पेशल ब्रांच हमारी बड़ी मॉडर्नाइज हुई है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हमारा अपग्रेड हुआ और पूरे पंजाब को सेफ सिटी करने जा रही है मैडम चीफ मिनिस्टर। हर शहर के अंदर सेफ सिटी प्रोजेक्ट है। 30 जून तक खास शहर कंप्लीट हो रहा है, 31 दिसंबर तक पूरे पंजाब के हर शहर के अंदर ये सेफ, पहले एक था फिर दूसरा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में हो रहा है। ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। CTD हमारी अपग्रेड हुई है और हमारी जो चाइनीज़ के, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मजीद आ रही है पाकिस्तान में, ML1 वगैरह, वो जो चाइनीज़ की इन्वेस्टमेंट्स आ रही है उसके लिए SPU में भर्ती है। 11,000 बंदा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह भर्ती हो चुका है, उसकी ट्रेनिंग का प्रोसेस है। हमारे तमाम, आई रिपीट, एवरी सब इंस्पेक्टर हु इज इंडक्टेड इज मिनिमम ग्रेजुएट अल्हम्दुलिल्लाह। वो तकरीबन 900 से ऊपर आ चुके हैं। मजीद 500 की भर्ती का प्रोसेस चल रहा है। सो वी आर गोइंग टू बी मोर फोर्थ कमिंग। हम अपनी गलतियों को, ताहियों के ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला वी एश्योर यू कि पाकिस्तान में सर्विस डिलीवरी और सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इट विल प्रूव टू बी द बेस्ट फोर्स। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही होगा। वन लास्ट मैसेज फॉर ऑल द व्यूअर्स। ट्रस्ट योर डिपार्टमेंट्स, ट्रस्ट द सिस्टम। आप लोग जब ट्रस्ट करते हैं तो जिस तरह सरगोदा में इवेंट हुआ हमने कवर कर लिया। जब आप ट्रस्ट नहीं करते और सिस्टम को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, जैसे जड़ावाला में किया, तो पूरे मुल्क की बदनामी होती है। ये जो पुलिस की फोर्स है ये बाकी वर्दी वालों की तरह सिर्फ और सिर्फ इस रियासत के लिए काम करती है, करती रहेगी ना। सोशल मीडिया से हम पहले घबराए हैं। हाँ, लोग कहते हैं कि ये गालियां जो निकाली जाती हैं उसका जवाब क्यों नहीं दिया जाता। तो हमारे खिदमत मराकज़ में जाइए, हमारे थानों के फ्रंट एंड देखिए, हमारे पुलिस का रिस्पांस अगेंस्ट क्राइम अल्हम्दुलिल्लाह चेक कीजिए। हमारा यही जवाब है, हमारी कारकर्दगी उस चीज़ का जवाब है। वेल, वंस अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, हमें वक्त देने के लिए। एंड डेफिनेटली आपकी जितनी भी पॉजिटिव बातें थी उनसे पंजाब के क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को डबल ट्रिपल बल्कि इससे भी ज़्यादा मोटिवेशन मिल चुकी होगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। TSR की एक नई एपिसोड के साथ दोबारा मिलेंगे। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।